अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 185 और 186 जो है ना उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 185 शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। शहरु रमदान अल्लज़ी, रमदान का महीना वो महीना है जो जिसमें कुरान नाजिल किया गया। इसमें है ना शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना वो है जो जिसमें कुरान नाजिल किया गया। रमज़ान की फजीलत बताई जा रही है कि रमज़ान के महीनों को बाकी महीनों पर फजीलत हासिल है क्योंकि इसमें कुरान उतारा गया है। और कुरान क्या है? अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की रहमत है तमाम इंसानों के लिए। अल्लाह के लिए क्या है? अल्लाह का ये इनाम है हम सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह की रहमत है हम सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंसानों के लिए। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है? फिर हिदायत यानी कि हुदल्लिन्नास, हुदल्लिन्नास यानी हिदायत का जरिया है। क्या है ये? हिदायत का जरिया है। यानी कि सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ से उतारा गया, कहाँ से उतारा गया, किसने उतारा, कहाँ पर उतारा, ठीक है ना, कितना उतारा। तो इसमें कहाँ से उतारा गया है? जो है ना लोहे महफूज से। ये कहाँ से उतारा गया है? लोहे महफूज से। कहाँ पर उतारा है? क्या है? एक राय पे, यानी कि एक राय पे ये है, एक राय ये है कि आसमाने दुनिया पर, और दूसरी राय ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर। यानी कि कल्ब मतलब होता है दिल, यानी कि कल्ब पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों पर आगाज जो था वो क्या था? रमजान में हुआ था। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? रमजान में हुआ था। इससे मुराद ये नहीं है कि पूरी जो है ना पूरा कुरान रमजान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया, नहीं दे दिया गया था, ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान मजीद आहिस्ता आहिस्ता उतारा था, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके। और कुरान पाक की दूसरी आयत से हमें पता चलता है कि ये क्या है? लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ था। यह है ना सूरह लैलतुल क़द्र, उसमें कुरान शरीफ बताया गया है ना, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुन मिनल अल्फ़ि शहर, है ना इस आयत में। तो हमने इसे क्या है? लैलतुल क़द्र में उतारा। और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। क्या है ये? कुरान, यानी कि हुदल्लिन्नास है, लोगों की हिदायत का जरिया है। और यहाँ नास से मुराद तमाम इंसानियत है, सिर्फ मोमिन नहीं बताया गया, या फिर आमनु सिर्फ ईमान वाले नहीं बताया गया है, तमाम इन्नासु लिन्नास, यानी कि से मुराद क्या है? तमाम इंसानियत है। और सारी जो है ना सारी ह्यूमन रेस के लिए है। यानी कुरान हिदायत है, लेकिन कौन सी हिदायत है? हिदायत इल्मी, और दूसरी हिदायत अमली है। पहली क्या है? हिदायत इल्मी, और दूसरी क्या है? हिदायत अमली है। इससे क्या पता चलता? तमाम इंसान इससे फायदा उठाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मुसलमान जो है ना मुस्लिमों के अलावा नॉन मुस्लिम भी क्या करते हैं? एक बड़ी तादाद जो है ना पढ़ती है कुरान को। कब क्या है? कभी क्या है? रेफरेंस बुक के तौर पर, कभी क्या करते हैं कि कभी रेफरेंस बुक के तौर पर पढ़ते हैं, कभी ऐसे ही किताब के तौर पर पढ़ते हैं। तो ये इल्म का जरिया है। ये क्या है? कुरान क्या है? इल्म का जरिया है। हुदन से मुराद यहाँ इल्म है, हुदन से हिदायत से क्या है? यहाँ मुराद इल्म है। और फिर वह बय्यिनातिन, अब यहाँ पे है ना उसकी आयत में आगे वह बय्यिनातिन, और क्या है? और यहाँ पे रोशन आयात है, यानी वाज़े आयात है, यानी कि मिनल हुदा, हिदायत की। और उसके आगे क्या है? मिनल हुदा, यानी कि हिदायत की, यानी कि हिदायत की रोशन आयात, वाज़े आयात है, वाज़े दलाइल है। किसमें? इस कुरान में। किसमें है? इस कुरान मजीद में। और फिर क्या है? वल फुरकान, अब यहाँ पे बताया जाता है। और ये क्या है? क्रिएशन है। और ये क्या है? क्रिएशन है। और हक और बातिल यानी कि फायदेमंद और नुकसानदेह, खैर और शर, हलाल और हराम, अच्छे और बुरे में फर्क करने वाली है।
किताब, फर्क करने वाली किताब है। तो यहाँ पर कुरान पाक की कुछ सिफात बताई जा रही है कि इसकी फजीलत बताई जा रही है कि पहले तो बताया गया कि रमज़ान की फजीलत रमज़ान के वजह से, रमज़ान की फजीलत रमज़ान की वजह से, लेकिन फिर बताया गया कि कुरान खुद क्या है, हिदायत है, हिदायत है। और दूसरा क्या बताया था कि बयान है, फुरकान है। तीन चीजें यहाँ पे पता चल रही है। और फिर हुदन है यानी कि हिदायत है, इल्म की बात हो रही है, बैयिनात वाज़ेह निशानियां, और फुरकान है। तो जो कोई पाए तुम में इस महीने में, यानी है ना वल फुरकान फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुम, यानी कि तो जो कोई पाए तुम में से इस महीने को, यानी कि मंताफ, रमदान को कोई पाले, यानी कि कोई पाले, रमजान को कोई पाले यानी कि जिंदा हो जब तक। और क्या है, शहीदा का यहाँ लफ्जी मायना क्या है, हाजिर होना। यहाँ पे है ना अशहरा, सॉरी शहरा का यहाँ पे जो है ना, नहीं फमन शहीदा, शहीदा का यहाँ पे क्या मायने दिया हुआ है कि शहीदा का यहाँ लफ्जी मायना क्या है, हाजिर होना। और ये एक मायने देखना भी है। इसका शहीदा का मायने क्या है, एक मायना हाजिर होना है और दूसरा मायना क्या है, देखना है। तो जो इस महीने को देख ले, तो महीने को कैसे देखते हैं, महीने को कैसे देखते हैं, महीना तो टाइम है, टाइम तो देखते नहीं है, टाइम तो देखा नहीं जाता। यानी कि मुराद इससे क्या है कि चांद देख ले, तो इसकी वजाहत क्या है, एक और हदीस से भी होती है। वो क्या है कि इसको देखकर रोजा रखना शुरू कर दे, इसको देखकर रोजा रखना शुरू करो और उसे देखकर रोजा रखना छोड़ दो। तो इससे ये हुक्म पता चलता है कि रमजान का महीना हलाल यानी कि चांद के नजर आने से शुरू होता है, और रोजा जब भी फर्ज होता है। और ये बात भी सबको मालूम है कि जिस तरह सूरज जो है ना मुख्तलिफ औकात में दुनिया के यानी कि मुख्तलिफ हिस्सों में देखा जाता है, तो इस तरह सूरज के ग्लोब पर निकलने का क्या है, औकात यानी कि उसका टाइम जो है ना मुख्तलिफ है। इसी तरह हिलाल भी यानी कि मुख्तलिफ औकात में निकलता है, यानी कि चांद, हिलाल का मतलब क्या होता है, चांद, यानी कि देखा जा सकता है। और उस वक्त भी 2 दिन का फर्क भी हो जाता है, और उस दिन का क्या होता है, फर्क भी हो जाता है। तो जिस एरिया में वो नजर आए उन लोगों पर क्या है, लाजिम है कि वो रखे रोजे, लेकिन जिस एरिया में नजर ही ना आए तो क्या है, वहां पर फर्ज नहीं होगा जब तक कि वो देखे नहीं। यानी कि उसको जो है ना यहाँ पे क्या बताया कि अगर बादलों की वजह से कोई ना देख सक पाए, चांद को कोई ना देख पाए, तो उसके बारे में भी जो है रहनुमाई दी गई है क्या, कि अगर बादलों की वजह से नजर कुछ ना आए तो क्या करो, मुकम्मल करो गिनती, यानी कि 30 की, फिर शाबान के 30 दिन पूरे करके रोजा रखो। और इसमें ये याद जो है ना याद रखिए कि शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें ये याद रखी गई है कि इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। कोई शख्स रमजान से पहले एक दिन ये सोच के रोजा ना रखे कि क्या पता आज रोजा हो ही गया हो, तो मैं रखती हूँ, ठीक है ना, तो रख लेता हूँ जब तक कि क्या है, फमन शहीदा मिनकुम, क्या है, फमन शहीदा मिनकुम शहरा, यानी कि ना हो, नहीं कि चांद का देखना लाजिम है। और उसमें ये नहीं कि हर शख्स देख कर रखे, ये एक ने देख लिया तो काफी है। एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आकर फरमाया कि मैंने चांद देखा, क्या है, मैंने चांद देख लिया। तो आपने फरमाया क्या तुमने देखा है? उसने दूसरा कलिमा पढ़कर कहा कि हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने चांद देखा है। आपने फरमाया सब रोजा रखो। तो एक शख्स की गवाही भी काफी है। अगर वो सच्चा है, अगर वो इंसान सच्चा है, तो तुम में से महीने को पहले, यानी कि उसे चाहिए कि रोजा रखे, यानी कि वो क्या है, चाहिए कि रोजा रखे। अब आगे क्या है, वमन काना मरीदन, यानी कि तो जो कोई बीमार हो, वला सफरिन, या फिर कोई सफर पर हो, तो क्या करे, फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों से गिनती पूरे करें। दूसरे दिनों से क्या करें, गिनती पूरे करें।
اور یہ محض تکرار یعنی کہ محض نہیں، یعنی کہ محض یعنی کہ مطلب تکرارے برائے، یعنی کہ تکرار یعنی کہ ریپیشن، ٹھیک ہے نا، کے لیے نہیں آیا کہ پیچھے بھی آیا اور دوبارہ بھی آیا۔ بات یہ ہے کہ یہاں تکرار فائدے مند ہے، کیونکہ جب پچھلی آیت جو ہے نا منسوخ ہوئی تو یہ خیال گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس رخصت کو ہی نہ منسوخ سمجھے۔ یعنی کون سی پچھلی آیت؟ اس سے پچھلی آیت جس میں یہ گزرا ہے نا کہ آیت نمبر 84 یعنی کہ وَعَلَى سے جو ہے نا وَعَلَى یعنی مسکین اس آیت میں بتایا گیا نا، تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ یہ آیت میں بتایا گیا ہے نا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ٹھیک ہے نا، یہ بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں یعنی کہ شروع کے اسلام میں کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے تو کچھ لوگ نہیں رکھتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ فدیہ دے دیتے تھے بنا اجر کے، بنا کوئی پریشانی کے، بنا کوئی مطلب پریشانی اور تکلیف کے۔ تو بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی، یہ آیت کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہٹا دیا، چونکہ اس کے ساتھ تھا مریض اور مسافر، اس کے ساتھ کیا تھا، مریض اور مسافر کا حکم۔ تو پھر کیا اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ ایسا نہ سمجھیں کہ اس کی بھی رخصت ہے، یعنی کہ اس کی بھی رخصت ہے، تو دوبارہ بتا دیا گیا جو روزہ رکھے وہ اگر بیمار ہو کسی وجہ سے یا مسافر ہو تو اس سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ پھر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یرید اللہ یعنی کہ اللہ چاہتا ہے، یرید اللہ چاہتا ہے کہ بکمل یسرا، تمہارے لیے کیا آسانی ہے۔ تو آسانی کیا ہے؟ اس میں کیا آسانی ہے کہ بیماری اور سفر میں روزہ نہ رکھنا یہ سہولت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا، سہولت کے لیے۔ تو ولا یرید اللہ کمل اسرا کا کہ نہیں وہ چاہتا تمہارے لیے تنگی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل نہیں چاہتا کہ وہ ہمارے لیے مشکل ہو، تکلیف ہو، تنگی ہو، تو تمہیں کیا ہے مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے، مشقت میں، تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے تمہیں رخصت دے دی کہ گنتی پوری کرنا تو لازم ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اگر کسی سال کسی نے روزہ چھوڑا سارا مہینہ نہیں رکھے تو اس سال مہینہ کیا ہے 29 کا تھا تو بعد میں بھی 29 روزے رکھے گا، اور اگر مہینہ 30 کا تھا تو 30 رکھے گا، کیونکہ گنتی پوری کرنا لازم ہے۔ اور ہمارا دین آسانی کا دین ہے، ہمارا دین کیا ہے، آسانی کا دین ہے، الحمدللہ، مشقت کا نہیں، تکلیف کا نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہر کام کرنے میں مشکل تو ہوتی ہے، لیکن اوورآل کیا ہے، اوورآل جو احکامات دیے گئے ہیں، جو ان میں ہمارے لیے سہولت ہے رکھی گئی ہے، ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا جو ہماری وسعت سے باہر ہے، جو ہم نہیں کر پائیں گے، ایسا کوئی حکم نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بنایا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا دین دے کر بھیجا گیا ہوں جو آسان بھی ہے، جس میں کیا ہے مروت بھی ہے، اور جس پر عمل کرنا آسانی ہے، کیا ہے عمل کرنا آسان ہے۔ یعنی کہ بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی کرو، مشکل نہ کرو، اور خوشخبری دو اور نفرت نہ ڈالو۔ بخاری کی حدیث کیا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی کرو، مشکل نہ کرو، اور خوشخبری دو اور نفرت نہ ڈالو۔ پھر اسی طرح صحابہ کے لیے فرمایا کہ بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ تمہیں اللہ نے آسانی کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے آسانی کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، لوگوں کے لیے مشقت ڈالنے والا نہیں، تمہیں لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا۔ تو جہاں اللہ نے رخصت دی ہے اس رخصت سے فائدہ اٹھانا کیا ہے، اٹھانا بھی اتنی ہی ثواب کی چیز ہے جتنا اللہ کے حکم کو کرنا ثواب کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ولی تک ملو، یہاں پہ ہے نا اس آیت میں ولی تک ملو، اور مکمل کرو تاکہ تم اللہ کی کیا ہے نا تو تم گنتی پوری کرو، کیا ہے تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ اصل کرنے کا کام کیا ہے، کاؤنٹنگ پوری کرو، خواہ رمضان کے اندر ہو یا پھر بیماری کی صورت میں یا پھر رمضان کے بعد، کیونکہ یہ فرض عبادت ہے، یہ کیا ہے، یہ فرض عبادت ہے۔ ولی تکبر اللہ یعنی کہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، علامہ کیا ہے نا علامہ ہداکم،
ہداکم یعنی کہ اس پر جو اس نے ہدایت دی تم کو، جو اس نے تمہاری رہنمائی کی، اس پر اللہ کی کیا ہے بڑائی بیان کرو۔ بڑائی اسی لیے جب گنتی پوری ہو جاتی ہے، رمضان جب ختم ہوتا ہے تو اگلا دن کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا؟ عید کا۔ اور عید کے دن کیا ہے مخصوص کرنے والی عبادت کیا ہے؟ کیا ہے؟ تکبیرات کا پڑھنا، تکبیرات کا پڑھنا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو اس یہ کیا ہے تکبیرات پڑھنا چاہیے۔ تکبیرات پڑھنا کیا ہے؟ دراصل صرف زبان سے کہنا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کس سے بڑا ہے؟ اللہ سوچے ہر چیز سے بڑا ہے۔ آپ سوچے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، سارے آسمان، ساری زمینوں، اب جو کچھ یہاں ہے وہ ساری کا سارا اللہ کے سامنے ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ پر ایک رائی کا دانہ رکھ کر دیکھیں تو اللہ کے سامنے یہ ساری کیا ہے مخلوق رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اتنا بڑا ہے، وہ اللہ اتنا بڑا ہے۔ یعنی کہ جب بھی کسی بڑی چیز کو دیکھیں، کسی بھی ہیوج چیز کو دیکھیں تو اس وقت اس چیز کی بڑائی نہ بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے کہ میرا رب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کس بات پر؟ کہ علامہ ہدلکم، یہاں پہ ہے نا علامہ، یہاں پہ ہے نا علامہ ہداکم، علامہ ہداکم، تو میں نے کیا ہے نعمت ہدایت پر، یعنی کہ جب تم کو ہدایت ملے، تم کو قرآن کی نعمت ملے، جب تم کو روزے کی توفیق ہو تو پھر تم کیا کرو؟ شکر کیا ہے شکرانے کے طور پر تم اللہ کو بڑا مانو کہ اس کی ہی رحمت سے میں نے روزہ رکھا، اس کی ہی رحمت سے ہم تک قرآن، اسی کی رحمت سے ہم نے روزہ رکھ پائے، اور اسی کی رحمت سے ہمیں ہدایت ملی کہ ہم قرآن پڑھ پا رہے، سن پا رہے، اس پر عمل کر پا رہے۔ ہمیں نہیں اترانا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہم سب کے لیے، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پر ہمیں کیا کریں تاکہ شکرانہ ہم اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر ادا کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ اگر اللہ آپ کو بیمار کر دے تو کیا آپ روزے رکھ پاؤ گے؟ نہیں رکھ پاؤ گے۔ اگر ہمیں وہ ہدایت ہی نہ ملے، ہمیں وقت ضائع، ہم جیسے شیطانی کام میں، برے کاموں میں اگر ہم لگ جائے تو کون ہے جو ہدایت دے گا؟ کون ہے جو برائی سے نکالے گا؟ کون ہے جو بری چیزوں سے روکے گا؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ہماری جو ہے نا ہماری نیت، اگر ہماری نیت اچھی ہے کہ ہاں ہمیں اچھے راستے پہ چلنا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، تو اللہ بھی اسے ضرور راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن ہم ہی اگر ڈوبے رہیں گے اس میں تو اللہ کبھی نہیں پھر نکالتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اس برائی کو برا سمجھے تو ضرور پھر نکالتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور یہاں جو ہدایت ہے ہدایت علمی اور عملی دونوں ہے، اور اسی کے نتیجے میں شکر عطا ہے، یعنی کہ شکر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عمل کا نام ہے۔ شکر کیا ہے؟ وہ عمل کا نام ہے۔ تو کس بات پر شکر کرنا چاہیے؟ کہ اس نے ہمیں یعنی کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی، اس نے ہمیں فرقان دیا، اس نے ہمیں گنتی پورے کرنے کی توفیق دی، تبھی تو ہم پورے روزے رکھ پائیں گے۔ اور اس نے ہمیں کیا ہے تکبیرات سکھائی۔ ان سب باتوں پر کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں تو توفیق دے، ہمیں ہدایت دی یہ کام کرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو ربی انی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادات کی دعا ہے نا۔ تو اوورال اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ نے صرف روزہ کی فرض نہیں کیا، اللہ نے صرف روزہ ہی فرض نہیں کیا، بلکہ اس مہینے میں ہمارے لیے قرآن بھی نازل کیا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ دو بڑی نعمتیں، یعنی کہ روزے کی عبادت کی نعمت اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی نعمت۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، ہم سب پر، واری سے کیا ہے؟ اور اس احسان پر شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اور زبان سے بھی اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اس دور میں بھی صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ ملک شام میں تھے تو کچھ اور علاقے میں تھے، تو ان کے جو روزے کی تعداد تھی، آغاز کا وقت تھا، تو وہ کیا ہے فرق ہوا کرتا تھا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ لوگ کیا کیے کہ شام سے مدینہ کے لیے، جو ملک شام سے مدینہ آئے، اور انہوں نے روزہ ایک دن بعد میں
کیا ہے ایک دن بعد میں یا پھر پہلے شروع کیا، اور مدینہ والے ان سے کیا ہے ان سے فرق دن میں شروع کیا، تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ہر کا اپنا کیا ہے مطلع ہے نا کہ، اور اس میں دلیل کیا ہے کہ ہر ایک آپ کے حساب سے روزہ رکھے، یعنی کہ ابھی تو ٹیلی فون ہو گئی ہے، سیٹلائٹ کا ذریعے معلوم ہو جاتا ہے نا، جیسے چاند کا پتہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں چاند میں کچھ جیسے ہے کہ ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ ہمیں چاند نکلا ہے نہیں نکلا ہے، لیکن ابھی تو بہت آسان ہے، فون میں بتا دیا جاتا ہے، نیوز میں بتا دیا جاتا ہے، سیٹلائٹ کا ذریعہ ہے، معلوم ہو جاتا ہے ہمیں کہ کہاں چاند نظر آ گیا اور کہاں کیا ہے سارے لوگ کیا ہے کہاں نظر نہیں آئے۔ لیکن اگر یہ حکم لازم ہوتا تو وہ سارے لوگ کیا ہو جاتے، گنہگار ٹھہرتے جو اس دن روزہ نہ رکھ پاتے۔ تو جس دن کسی ایک جگہ پر روزہ رکھا گیا، اس سے آپ دیکھیے کہ جو ملک سعودی عرب سے آگے ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے ان کے یہاں چاند اس سے بھی پہلے نظر آئے، یعنی کہ سعودی عرب کو کیوں ان کو فالو کرنا چاہیے، جو سب سے پہلے دیکھے۔ کہیں تو اس میں مشقت ہے نا، اس میں مشقت ہے۔ ان ملکوں میں بھی آپ دیکھیں کیا ہے، ایون سعودی عورات کے بعد امارات کو بھی دیکھیں، قطر کو دیکھیں، وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، اپنے اپنے مطلع کے مطابق ہی روزے رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سعودی میں چاندی کا تو وہ اپنے ملک میں رکھنا شروع کر دیں گے، نہیں، اگر انہوں نے جب ان کے علاقے میں چاند ہوتا ہے تبھی وہ بھی روزے رکھیں۔ تو یہ صرف ویسٹ کیا ہے نا، ویسٹ شدید ڈویژن ہے، یہ کیا ہے، ویسٹ میں ٹرینڈ ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ کیا ہے اتر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کسی کو کرتے ہیں۔ تو شدید ڈویژن ہے، اس میں کیا ہے، شدید ڈویژن ہے، جو دنیا کے کسی کونے میں نہ ہو، یعنی کہ دین ان سب چیزوں سے اوپر ہے اور بہت فطری دین ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے، اور آسانی اگر آپ اس طریقے سے مون دیکھیں، چاند دیکھیں، تو ہم سب کے لیے ایک اور مشکل میں پڑنا ہوگا، کیونکہ ہم سب ایک جیسا اگر دیکھیں گے تو ہم سب کے لیے اور مشکل میں پڑنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں کوئی کیا ہے مقلب کیا ہے نا معلب نہیں کیا کہ مسلط نہیں کیا کہ ہم کسی خاص طریقے پر کیا ہے چل کر ہم اپنے لیے چاند کا تعین کریں، ٹھیک ہے نا، تعین کریں، کیا ہے نا کہ شہیدہ، یعنی کہ منکم الشہرہ، یعنی کہ اپنی آنکھ سے دیکھو، نظر آتا تو رکھ لو اور نہیں آتا تو نہ رکھو۔ کتنی آسانی دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، الحمدللہ۔ اگر ہم ان کے طریقے پہ چلتے تو کتنی کشمکش ہو جاتی کہ ان کے طریقے پہ ہے یا ان کے طریقے پہ، ہم مانے نہ مانے، کتنی مطلب بہت ساری یہ ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ جس علاقے میں جس طریقے سے چاند دکھے آپ دیکھیں اور روزے رکھ لو، کتنی آسانی دے دی۔ اگر اللہ نے یہ آسانی نہ دی ہوتی تو کتنی مشکل پیدا ہو جاتی۔ یہ شہید منکم الشہرہ، یعنی کہ اپنی آنکھ سے دیکھو، نظر آتا تو رکھ لو اور نہیں آتا تو نہ رکھو، کوئی نہیں تم پر گناہ یعنی قصہ ختم، یعنی کہ ایک عام شخص کسی کیا ہے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اور جس کے پاس کیا ہے کوئی کیا ہے انٹرنیٹ نہیں، کوئی ٹیلی فون نہیں، کچھ نہیں، وہ کیا کریں گے، وہ کیا کرے گا؟ ابھی بھی آج بھی بہت سارے ایسے بہت پچھلے گاؤں ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کا کوئی یہ نہیں ہے، بہت سارے ابھی اب ڈھونڈیں گے، جب ریسرچ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ تو پھر کیا ہے، کہیں کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، کہیں پہ ٹیلی فون نہیں ہے، کچھ نہیں، وہ کیا کریں گے کہ اس کے لیے کیا حکم ہوگا کہ وہ کیسے روزہ رکھے، وہ کیسے عید کرے؟ سمپل سی بات ہے کہ وہ حکم جو گاؤں میں بیٹھے شخص بھی کیا کر سکتا ہے، کیا کرے کہ شخص کے لیے کہ وہی حکم ہمارے لیے، کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس کیا سہولت ہے اور کیا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا دیکھ کے چاند روزہ رکھو اور دیکھ کر ہی کیا ہے افطار کرو، بادل آ گئے یعنی کہ 30 شعبان کے کیا ہے پورے کر لو، یعنی کہ دن حصہ ختم کیا ہے پورے کر لو دن، قصہ ختم، بس چاند دیکھو اور پورے کر لو دن، قصہ ہی ختم کہ ہاں وہاں ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں کوئی مشکلات نہیں کرنی، سمپل، یعنی کہ واضح دلیل ہے۔ خود حدیثوں کی بک پڑھیں کہ تم کیا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے، اگر ہم دین کو جیسے وہ ہے ویسے رکھیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مشکل اس وقت ہوتی ہے جس وقت ہم جو ہے نا انا کے مسئلے بنا لیتے ہیں اور کیا ہے بال کی کھال اتارنے لگتے ہیں۔
جب ہم انا یعنی کہ ایگو کو تکبر کو بیچ میں لاتے ہیں نا تب وہ بال کی خال اتارنے لگتے ہیں, تب مسئلہ آتا ہے. یعنی کہ مہینہ کہاں سے شروع ہوگا, ہلال نظر ہی نہیں آیا تو کوئی شخص کیا ہے, ہلال یعنی کہ چاند, تو کوئی شخص کوئی کیا ہے میل دور بیٹھے کیا کرے, ٹیلی فون پر آپ کو چاند کے بارے میں بتا رہا, تو ان کی بات آپ بات کیا ہے, ان کی ابھی رات ہے. ابھی جیسے کوئی شخص ہے, جیسے یو کے میں لے لیجیے, امریکہ میں لے لیجیے, تو وہاں یہاں دن ہوتا ہے تو وہاں رات ہوتی ہے, وہاں رات ہوتا ہے تو وہاں دن ہوتا ہے. تو وہاں بیٹھا انسان اگر آپ کو فون پہ بتا رہا ہے کہ آپ کو چاند کے بارے میں بتا رہا کہ ان کی ابھی رات ہے اور ہمارا ابھی کیا ہے, دن ہے, تو یہ بھی فرق ہے. پھر آپ کو رات میں ہی روزہ رکھ لینا چاہیے اگر آپ کو وہ فالو کرنا ہے تو. لیکن اس میں جو کسی کے دل کو لگے بات, لیکن قرآن اور سنت کے حکم یہی ہے, کیا ہے, فمن شہید منکم الشہر, یعنی کہ اور پھر یہ کہ چاند نظر آئے تو روزہ رکھو, تاکہ کیا ہے. لیکن اس میں کیا ہے, تفرقہ اور انتشار بہت جو ہے نا پھیل گیا ہے, شدت بہت آ گئی, کیا ہے, شدت بہت آ گئی اور لوگوں کے لیے بہت مشکل کر دیا گیا کہ کیا کر دیا گیا, لاسٹ مومنٹ تک, رات تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ کل عید ہے یا نہیں. تو وہ جو ہے نا حسن ہے عبادت کا, جو حسن ہے عبادت کی خوبصورتی ہے, وہ کیا ہے, ختم ہو کر رہ جاتی ہے. آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں اور وہاں کے کیا ہے نا سر جوڑ کے جو نا بیٹھے وہاں کے مسئلے مسائل وہیں پر حل کیجیے. جب آپ آپس میں نہیں جڑ سکتے تو آپ ہر ایک خواہش کے مطابق کیا ہے نا رخ کرنا کوئی کسی طرف کر رہا ہے, تو اس سے تو کیا ہے, اس سے وہ تقوی ہی جو ہے نا, وہ تقوی کی جو روح ہے نا حاصل نہ ہوئی, اس سے تقوی کی روح حاصل نہ ہوئی. ہم اس سے پتہ کریں, مجھ سے پتہ کریں, وہ تقوی ہم اسی میں پریشان رہیں گے. تو ڈر پیدا ہو, یعنی کہ سارا مہینہ آپ نے روزے رکھے, کس کے لیے, اللہ کے لیے, ٹھیک ہے نا, اللہ کا ڈر پیدا ہو, اور آخر میں نفس کے فتنے کا شکار ہو جائیں, یعنی کہ ضد کے شکار ہو جائیں, تو ٹھیک نہیں ہے نا. تو پھر اسی طرح سے عرفات کا دن تو ان کے لیے ہے جو عرفہ میں موجود ہے اور حج کر رہے ہیں. اب اس کے بعد آپ کا جو دل ہے نا, دل کہے وہ کرے, آپ کا دل جو ہے وہ کرے, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, ہم انا کے اس میں ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے نا, فمن شہد منکم الشہر, تم چاند دیکھو اور روزے رکھو. بس ہمیں اتنی سی چھوٹی سی بات اللہ سبحانہ اتنی آسانی سے بتا دی تاکہ کوئی فتنہ فساد نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اب آیت نمبر 186 جو ہے نا, ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے. اب اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, یعنی کہ اور جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں, ٹھیک ہے نا, میرے بارے میں, تو فَإِنِّي قَرِيب, تو بے شک میں قریب ہوں. کیونکہ متقی شخص کا کیا ہے, مطلب کیا ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے, وہ کیا چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب, اللہ کی محبت. صحابہ کے سوال بھی کیسے تھے کہ جب وہ اللہ کو پکارنا چاہتے تھے یا اللہ کی محبت محسوس کرتے تھے تو ان کے دل میں کیا آتا تھا, کیا آتا تھا کہ پتہ چلے کہ ہمارا رب کہاں ہے, ہماری آہستہ آواز سن لے گا تو ہماری کیا ہے, ہمارے دل کی بات جان لے گا, یا پھر زور سے سنانا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دیا جا رہا ہے کہ اے محمد, جب میرے بندے, یعنی کہ عبادی ہے نا یہاں پہ, عبادی, تو جب میرے بندے کیا کریں, کن کو, اللہ میرے بندے کہتا ہے, اللہ کیا کرتا ہے, میرے بندے جو اللہ سے محبت رکھتا ہے, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, میرے خاص بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں, کیونکہ باقی تو پوچھیں گے بھی نہیں کہ ہے نا, فإن قریب, تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں. اجیب یہاں پہ ہے نا, اجیب دعوت الدائی, یعنی تو خود کیا ہے,
کہہ دیجئے کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کے پکار کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کے پکار کا، کہ دعا مانگنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یعنی کہ دعا قبول کرتا ہوں۔ جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دعا قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی، یہاں پہ کیا ہے؟ اذا دعانی، یعنی کہ جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اور کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ جو قبولیت کی کیا ہے؟ شریعت پوری کرے، جو قبولیت کی شریعت کو پوری کرے۔ ان شرائط میں سے عام ترین شرط کیا ہے؟ کہ سچے دل سے دعا ہو اور غافل دل سے دعا نہ ہو، سچے دل سے ہو، کنیکشن ہونا چاہیے دعا کے ٹائم، کہ ہاں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دل سے جو کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ وہی محسوس کر پائے گا جو اللہ سے دل سے تعلق رکھتا ہوگا، ٹھیک ہے نا، دل سے ایک دم، مطلب ایسا نہیں کسی منہ سے بول رہے ذہن کہیں اور ہے تو ویسے دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو دل سے اور اللہ کے کنیکشن سے جو کنیکٹ ہوتا ہے نا انسان، تب دعا اللہ تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا یہ ہے کہ کیا ہے کہ سچے دل سے دعا، غافل دل سے دعا نہیں ہو، یعنی کہ کیا ہے؟ حضور قلب ہو، یعنی کہ دل کا اس میں موجود ہو کے ساتھ ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو، صرف اسی سے مانگا جائے، کسی اور پر توکل نہ کیا جائے، کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ کیا ہے نا، گڑ گڑا کی دعا مانگے اور ساتھ اللہ کی اطاعت بھی کرے، اللہ کے حکم کو بھی مانے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے، کیونکہ آگے بتا دی گئی ہے شرط دعا کی قبولیت کی۔ چاہتے ہو تو کیا کرو کہ فلیستجیبوا یعنی لی ولیؤمنوا، اور کیا کرو؟ چاہیے کہ کیا کرو؟ وہ بھی میرے بات مانے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی ان کی بات مانوں۔ ابھی ہم دنیائی میں بولتے ہیں نا، جیسے ہم اپنے بچوں کو بولتے تم میری بات مانو گی تو میں تمہاری بات سنوں گی، ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی وہ بھی یہاں پہ ایسے ہی بولا نا، میرے بندے مجھ سے جو مانگتے ہو میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ شرائط کیا بتائی گئی کہ وہ بھی میری بات مانے، تب بھی میں ان کی بات مانوں گا، وہ میری بات مانیں گے تو میں بھی ان کی بات مانوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی دعا سنو تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے، میری پکار پر لبیک کہیں، کیا ہے یہاں پہ؟ ولیؤمنوا بھی، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائے۔ کیا مطلب ہے ایمان لائے؟ اعتماد رکھے، یقین رکھے، اللہ سنتا ہے، اور وہ اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب سن رہا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور کیا ہے؟ لعلہم اور یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ کیا معنی ہے ہدایت پا جائے؟ رشد کا معنی ہوتا ہے حسن تشرف، یعنی کہ حسن و تشرف کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت طریقے سے کام کرنا، جیسے ان کی عبادتوں میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، ان کی کیا ہے نا طریقوں میں، ان کے معاملات میں، ان کے رویوں میں، لعلہم یرشدون، یعنی کہ دوسروں لفظوں میں کیا ہے؟ اللہ پر ایمان اور اللہ کی اطاعت سے صرف کیا ہے نا دعائیں ہی نہیں قبول ہوتی، بلکہ اس کے علاوہ انسان کو خوبصورت زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ لعلہم، تاکہ وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کو، اطاعت کرنے کو، تاکہ کیا ہو جائے؟ یرشدون، ہو جائے۔ کیا معنی ہے یرشدون کا؟ کہ ان کے معاملات، ان کی عبادت خوبصورت ہو جائے۔ ایک ہے زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ، جو ہم اپنے نفس کے خواہشات پر زندگی گزارتے ہیں، اور ایک ہے وہ طریقہ جو اللہ نے تمہیں بتایا، اللہ نے ہمیں بتایا، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے وہ جو خوبصورت بات شیطان ہمیں دکھاتا ہے، ایک شیطان بھی ہمیں خوبصورت باتیں دکھاتا ہے نا، اور ایک ہے وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، اور ایک ہے وہ جو ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ کیا ہے؟ اسرۃ حسنہ، تو سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین کون سا ہے؟ جو اللہ کا بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کی اصل جو ہے نا، اصل آزادی اللہ کی اطاعت میں ہے،
اللہ کی اطاعت میں ہے. جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا وہ نفس اور بندوں کی غلامی کا شکار بن جاتا ہے. جو اللہ کا بندہ نہیں بنتی، بہت بڑی بات، اسے پوائنٹ کر لے، اسے لکھ لے، کہیں بھی لکھ کر ٹانگ دے کہ یہ جو اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، جو اللہ کا بندہ نہیں ہوتا وہ کیا ہے، نہیں بنتا، وہ نفس اور بندوں کی غلامی کا شکار بن جاتا ہے، وہ شیطان کی غلامی کا شکار بن جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں بہت بار ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کیا ہے، کیا کر دیا، وارن کر دیا ہے نا، کہ آگاہ کر دیا کہ شیطان آپ کے راستے کا بہت خوبصورت بنا کر پیش کرے گا. شیطان آپ اپنے راستے کو کیا ہے، بہت خوبصورت بنا کر جو ہے نا پیش کرے گا، سامنے آپ کے دکھائے گا. تو تمہارے غلط عمل کو تمہارے لیے بہت جو ہے نا خوش نما بنا دے گا. اس میں پہلے سے بتا دیا گیا ہے، اس میں پہلے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے نام پہ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ جب اللہ کی اطاعت کو چھوڑا تو اللہ کی غلامی کو چھوڑا تو کیا ہے، یعنی کہ غلامی کا قلادہ، یعنی کہ گلے سے نکالا کہ آزادی چاہیے، ہم کو آزادی چاہیے. تو سوچ کی آزادی ہونی چاہیے، بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، کام کرنے کی آزادی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ واقعی آزاد ہے، یعنی کہ اللہ کے دین سے آزاد ہو کر لوگ کس کو غلام بنے، اپنے نفس کے غلام بن گئے، خواہشات کے غلام بن گئے، شیطان کے غلام بن گئے. ابن القیوم ایک شعر ہے کہ وہ بھاگ نکلے لوگ اس کی غلامی سے بھاگے جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا. یہ اب شعر بہت دھیان سے سنے گا. وہ بھاگ نکلے لوگ اس کی غلامی سے بھاگے جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا. ہمیں تو پیدا ہی اللہ کی غلامی کے لیے کیا گیا ہے، تو لہٰذا وہ آزمائش میں کیا ہے، پڑھ کے نفس اور شیطان کی غلام ہو گئے. ٹھیک ہے نا، غلامی کرنے لگے. تو جو شخص اللہ کی اطاعت سے بھاگتا ہے، اللہ کی پیروی سے بھاگتا ہے، اللہ کے دین کو ماننے سے بھاگتا ہے، تو وہ کس غلطی میں جا رہا ہے، کیا ہے، پھنستا ہے شیطان کی اور اپنے نفس کے شر میں پھنس جاتا ہے. اگزامپل جیسے لیتے ہیں کہ صبح کا وقت ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اٹھیں، نماز پڑھیں، اور دل کیا چاہتا ہے کہ ہم سوئے رہیں، ہماری نیند پوری ہو. اب ایک طریقہ ہے زندگی کا کہ صبح کے وقت سو کر گزارنا ہے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ صبح کا وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے. ان دونوں میں سے خوبصورت فطرت کے مطابق طریقہ کون سا ہے؟ کیونکہ کون سا ہے، یعنی ساری کائنات جگ اٹھتی ہے اور پرند چرند ہر چیز اٹھ جاتی ہے. اور کیا ہے، کیونکہ وہ اٹھنے کا وقت ہے. انسان کا جسم بھی اندر سے جاگ رہا ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، زبردستی اندر سے سلا رہے ہوتے ہیں اپنے جسم کو، زبردستی اندر سے سلا رہے ہوتے ہیں. اپنے اندر کی جو ہے نا بگاڑ پیدا کر لیا، ہم نے کیا کیا کہ اپنے اندر کی بگاڑ پیدا کر لیا. اسی طرح دین ہمارا کیا چاہتا ہے کہ کیا ہے، نکاح کے بغیر کوئی مرد کوئی عورت سے تعلق نہ رکھے، نکاح کے ساتھ ہی یہ تعلق ہو. اب لوگوں نے اس کو کیا کہا، کیا ہے، بیکورڈز بتا دیا، یعنی کہ مصیبت پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا ہے اس کو. یہ تو کیا ہے نا، بندھن میں پھنسنے والی بات ہے. اس کو کیا سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ، یہ بندھن میں پھنسنے والی بات ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ لاک کھول دیا، کیا فساد اور کیا جو ہے نا خرابی آ گئی، جس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. تصور سے زیادہ اس لیے بات تو دعا کی ہو رہی ہے، اور ویسے بھی روزہ اور دعا کی ایک خاص کیا ہے کنیکشن بھی ہے، کہ کیونکہ روزے کی حالت میں انسان کا رجوع اللہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، دل میں ایک خاص تقویٰ ہوتا ہے، اور اللہ کی یادوں میں
کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد زیادہ ہوتی ہے، پھر دعا مانگنے کو دل بھی چاہتا ہے، اور خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول بھی ہوتی ہے، تو وہ ساری ایک کیا ہے پاکیزگی کی کہنا کیفیت ہوتی ہے، اور کیا ہے کلیریفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے ہمارے باڈی کی اور روح کی، کیونکہ صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا ہے، یہاں کے جھوٹ سے، چگلی سے، یہ سب خرابی بھی چھوڑنی ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک پاکیزگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، یعنی کہ دعا بھی قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کو پانے کا ذریعہ ہے، اور روزہ بھی قرب کا ذریعہ ہے، قریب ہوتا ہے انسان اللہ کے، کیا ہوتا ہے قریب ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے مزید قریب کرنے کے لیے کیا حکم دیتا ہے کہ دیکھو تم میری اطاعت کرتے رہنا، اور مجھ پر اعتماد رکھنا، مجھ پر بھروسہ رکھنا، اور بے صبری کے ساتھ غلط راستوں کو اختیار مت کرنا، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو اپنی شادی شدہ زندگی میں مشکل پیش آتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ میرے شوہر میری ضرورت پوری نہیں کرتا ہے، لہٰذا کیا میرا کوئی حق نہیں کہ میں کسی حرام طریقے سے جو ہے نا پوری کر لوں؟ تو شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی میرے قابل نہیں ہے، شوہر بھی کہتا ہے نا میری بیوی میرے قابل نہیں، لہٰذا میں کوئی حرام راستہ اختیار کر لوں، یہ جو ہے نا یہ طریقہ کیا ہے درست نہیں ہے۔ کیا کرو کہ اللہ کے حدود کے اندر رہو، صبر سے کام لو، اور اللہ پہ اعتماد کرو۔ اگر اس نے تمہیں روکا ہے حرام راستے پر جانے سے، تو اس میں تمہارا کیا ہے فائدہ ہے، تجیبو بتایا گیا اس آیت میں، فاستجیبوا لی، جیسا کہا ہے ویسا ہی کرے، مجھ پر کیا ہے ایمان رکھے، مجھ پر اعتماد کرے، تاکہ انہیں زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ آ جائے، رشد پا جائے، یعنی کہ حسن تعارف ہو اس کا اندر۔ شعر ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے تو ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یعنی کہ اگزامپل لے لے کہ پردہ ہے، اور اللہ کا حکم کیا ہے، بات جیسے پردہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور آپ بولے کہ کیا ہوا آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے، آنکھ میں شرم ہوگی تو ہم پردہ جیسے برقع نہ بھی پہنے تو چلتا ہے، لیکن ایسا نہیں چلتا، یہ حکم ہے اللہ کا کہ آپ کو پردہ کرنا ہے، تو اللہ کا ہی حکم ہے، بات ختم۔ آپ آگے اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے اور کیا نہیں ہے، ان جگہوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر آج کے کیا دور میں چونکہ ہم نے اللہ کے حکم کو ماننے میں کیا ہے مشکل سمجھیے، کیا ہوتا ہے ہر حکم کے پیچھے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا ہم ہر حکم کے پیچھے کیا کرتے ہیں وجوہات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور یہ فائدے ہیں، یہ ہے، یعنی کہ جب تک ہم ان فائدوں کی لسٹ سامنے نہ آئے اب ہم عمل بھی نہیں کرنا چاہتے، پھر اس پہ کیا ہے عمل بھی نہیں کرنا چاہتے، پھر اللہ کا حکم تو نہ ہوا، اللہ کی اطاعت تو نہ ہوئی، پھر اللہ کی عبادت کیا ہے، سمعنا واتعنا، ہم نے سن لیا اور جو ہے نا مان جائے، کیونکہ اللہ نے کہا کرو، فلیستجیبوا لی، پس تم کیا ہے بس ہم کر رہے ہیں، یہ یس لبیک آ رہے ہیں، یا پھر یا رب جیسا آپ کہیں ہم کریں گے، بالکل پورا اعتماد ہو، یعنی کہ بھروسہ ہو، اور بھروسہ ہے آپ جو ہے نا کوئی غلط کام کہہ ہی نہیں سکتے، کوئی ایسا حکم دے ہی نہیں سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی غلط کام کرنے کو نہیں بول سکتا، کبھی بھی کوئی غلط حکم نہیں بولتا جس میں ہماری کوئی خرابی اور نقصان ہو۔ تو جو شخص اس طریقے پر زندگی گزارتا ہے وہ شخص اللہ کے قریب ہے، وہ شخص کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اس پر اعتماد اور بھروسہ ضروری ہے، اور یقین ضروری ہے ہر چیز میں، چاہے کہ مقربین کی دعائیں قبول ہوتی ہے، جو مقربین ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اس کے ہر حکم کو مانتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے، بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنیے گا، اور اس پر اپنی زندگی ہم سب جو ہے نا اور اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا، ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی، اور ایک
اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.